वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से वो खिताब भी करेंगे, जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबज़ूल कराएंगे। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो गज़ा में जारी जो इंसानी बहरान है उसको भी उजागर करेंगे और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा भी बहुत सी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पे बात करने के लिए साबिक एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अमेरिका के दौरे की बात करूं, आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आजकल जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सऊदीया के ऊपर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला होगा, वो सऊदीया के ऊपर तस्वुर किया जाएगा, फिर चाइना अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हो रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। मैंने रिसेंट पास्ट में 15-20 साल में ऐसा नहीं देखा है। सो इंटरनेशनली आप पाकिस्तान की पोजीशन को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से कैलिब्रेट किया है तो यकीनन उसके प्रोफाइल उसी हिसाब से बढ़ा है और उसके लिए किसी मुल्क किसी कौम की अगर फॉरेन पॉलिसी को आप रिकैलिब्रेट करते हैं तो वो उस वक्त के हालातों वाक़यात को देखते हुए रिकैलिब्रेट किया जाता है। तो जब ये 10 मई को इख्तिताम हुई ये 5 रोज़ा जंग की तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की क़ुव्वत और सलाहियत क्या है, पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है कि अपने से कई गुना ज़्यादा न्यूमरिकली अगर देखा जाए, आदाद के लिहाज से देखा जाए, उनके वेपन एंड इक्विपमेंट के लिहाज से इंडिया के देखा जाए तो उसको ज़ेर बार कर दिया एक मुल्क ने, तो उसकी इज़्ज़त नामूस व तकरीम में ज़ाहिर इजाफा हो गया। और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को जब इन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू की पाकिस्तान ने, तो आपने देखा कि डेलीगेशंस भी भेजे, आपने देखा कि हर जगह पर पाकिस्तान की आवाज़ बड़ी नुमायाँ सामने आती गई और पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी और नतीजतन आपने देखा कि हमारे तो 80 साल से सऊदी अरब से ताल्लुकात थे ना, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी कोलाबरेशन कोऑपरेशन के MOUs और एग्रीमेंट पहले भी साइन है। हमने सऊदी अरब में फ़ौजें भी भेजी हैं, हमने सऊदी अरब की मदद भी की है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म का डिफेंस पैक्ट जिसका आपने इशारा किया ये पहली दफ़ा हुआ है और ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इस पूरे खित्ते में इससे पहले कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ है किसी भी दो मुल्क का। इस वक्त तक 5 या 6 मुल्क हैं दुनिया में जिनका कि इस किस्म की डिफेंस अरेंजमेंट है। US के साथ फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, फिलीपीन है, तो इस तरह के ये 5-6 मुल्क हैं और कोई भी नहीं है। और नेटो तो मल्टीलैटरल फोरम है। मिसाल के तौर पर कल को अगर OIC ये फैसला करे कि उनकी अपने चार्टर के मुताबिक और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक वो मल्टीलैटरल फोर्स मल्टीनेशनल फोर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी इंटरनेशनल कानून में इसकी इजाज़त है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक दरवाज़ा खोला है सऊदी अरब और पाकिस्तान ने, गो के सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब, ये एक बहुत ही नुमाया बात हुई है। ये उस वक्त हुई है कि हमारे जो देरीना ताल्लुकात बरादरली ताल्लुकात हम अपने बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन अब हम एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ऑब्लिगेशन हम पर है कि अगर एक पर कोई बुरा वक्त आए तो दूसरा उसको संभालेगा और दूसरे पे बुरा वक्त आए तो पहला उसको आके साथ खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब जो कि दुनिया में बड़ी नुमाया किस्म की ताकतवर हैसियत रखता है अपनी मईशत के लिहाज से और पाकिस्तान अपनी अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से, ये दोनों क़ुव्वतों का संगम जब मिल गया तो आपने देखा कि अब दुनिया में हर जगह इसी की बात हो रही है। लेकिन सर तो एक चीज़ इस पे छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, वो भी ऐड कीजिएगा। अच्छा, एक अभी एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं जो आपने बजा फरमाया, जो भी आपने बातें की, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी थी अरब स्टेट्स को, शायद उसमें वो डिसेप्शन फील कर रहे हैं कि उनको धोखा हुआ है इस वजह से। और अब ये भी बात हो रही है कि मजीद भी कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, शायद इसलिए कि कतर पर अगर हो सकता है तो फिर हम पर भी हो सकता है, दैट्स व्हाई दे हैड टू डू दिस।
جی ہاں بالکل، وہ دراصل اب کی باری کس کی باری، ون بائی ون اور ٹن بائی ٹن سمجھ آ گئی ان ممالک کو، جی سی سی جو پیٹرو ڈالر سے مالا مال ممالک ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی کسی وقت بھی کسی کی باری آ سکتی ہے، اور اگر اس خطے میں کوئی برادر ملک ہے، کوئی طاقتور ملک اور قوی ملک ہے، تو وہ پاکستان ہے، تو پاکستان کی طرف نگاہ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان سے کسی قسم کا معاہدہ ہوتا یا نہ ہوتا، پاکستان سعودی عرب کے لیے دامے درہمے سکھنے دل سے جان سے بالکل ہمیشہ حاضر رہا ہے۔ وہاں ہولی ماسک ہیں ہمارے، وہاں ہماری عقیدت اور احترام ہے، باقی ہماری بائیلیٹرل ریلیشنز کے علاوہ، لیکن جب تک کہ اس کو انٹرنیشنل قانون کی شکل نہ دی جاتی، اس وقت تک یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر سمجھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایسا ہی ہے، اور یہ ایک نیا موڑ آیا ہے پوری ڈپلومیسی میں، پوری دنیا کی ڈپلومیسی میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور اس نئے موڑ کے آگے مضمرات جو ہوں گے، اس کے لیے پاکستانیوں کو، اہل وطن کو میں کہوں گا کہ اب انشاءاللہ ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور ہماری عزت و وقار ڈاکٹر صاحب میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے ہم ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کر رہے ہیں، فورن پالیسی ہماری اچھی ہے، سفارتی محاذ پہ ہمیں بہت بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں 10 مئی کے بعد، ہماری انٹرنل سٹیبلٹی، ہماری فائنینشل سٹیبلٹی، ہماری معیشت یہ ڈگمگا رہی ہوتی ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل یہاں پہ گورنمنٹ کس کی ہوگی، اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ جی، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی ایک معاملے میں طاقتور ہوتے ہیں، تو دوسرے معاملات آپ کے فیور میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم انسٹیٹیوشنلی ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ وہ دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے، اور وہ ہے ملٹری پاکستان کی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی مشقیں ہوتی ہیں، پاکستان جب بھی ان مشقوں میں شامل ہوتا ہے، تو ویسے ان مشقوں میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نمایاں کردار ادا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نمایاں قسم کے اہداف حاصل کرتا ہے اپنی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی مانا ہوا ہے، پاکستان کو جانا گیا ہے کہ اس کی عسکری قوت اور عسکری صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس صلاحیت کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے تھے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بہت ساری بتدریج کئی دہائیوں سے نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے ہم معیشت کا کباڑہ کر چکے تھے۔ تو اب کم از کم ایک لوگوں کو امید کی کرن نظر آئی ہے، اور نوجوانان ملت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب کشتیوں میں جا کے مت ڈوبو، اب چند برس کی بات ہے، آپ دیکھو گے کہ آپ کو یہاں روزگار بھی ملے گا، آپ کو ایک یہاں مستقبل بھی ملے گا، صرف آپ اپنی محنت کاوش سے اپنی کیپیسٹی بڑھاؤ۔ جس طرح ہماری ملٹری، ہمارے آرمی، ہمارے یہ عسکری ادارے جو ہیں، وہ مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے میں تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے جو مدنی انسٹیٹیوشنز ہیں، سیویلین انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بھی ان ڈگر پر ڈھالنا ہوگا۔ یہ جو تباہی اور بربادی ہمارے مختلف حکمرانوں نے مچائی ہے سیویلین اداروں کی، اس کو اگر اپنے ڈگر پہ نہ لائے، تو یہ جو سنہرا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا چند جملوں میں جواب وہ یہ ہے کہ یس، معیشت مضبوط ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب دنیا کی دو بڑی قوتیں، مانی ہوئی قوتیں، ایک تو پیٹرو ڈالر سے مالا مال، معیشت کے لحاظ سے اس پورے خطے میں چائنا کے علاوہ سب سے مضبوط اور مربوط، اور دوسرا عسکری لحاظ سے سب سے مضبوط اور مربوط۔ یہ اعداد و شمار اور یہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک کی معیشت، دوسرے کی قوت، دوسروں کی قوت پہلے کی معیشت کو دوام پہنچانے کے لیے کافی ہے، تو لہٰذا ایک کی کمزوری دوسرا کو خود بخود کمزور کرے گا، اور دوسرے کی کمزوری پہلے کو خود بخود، تو آٹومیٹکلی یہ سنگم جو ہے، اس سنگم میں $6 ٹریلین کی اکانومی ہے گلف کنٹریز کی، اور اس وقت دنیا میں جو ان کے ساورن فنڈ کا 40% انویسٹمنٹ ویسٹ میں ہے، تو وہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اب جس
راہ پر اب وہ آیا ہے اور جس لحاظ سے ایک اس کی پروفائل بڑھ رہی ہے اور اس معاہدے کے بعد جو اس کے مضمرات ہیں، جو بھروسہ بڑھا ہے، امریکہ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر پر اعتماد کم ہوا ہے، اس لیے کہ باقی ممالک جو ارد گرد و نواح کے ہیں اسرائیل کے، وہ سمجھنے لگے ہیں کہ 5 یا 6 ممالک پر تو حملہ ہو چکا، اب کی باری کس کی باری، اس سے بچنے کے لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میں چاہتی ہوں کہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے، اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، بگرام ایئر بیسز کے حوالے سے، جس پر ہم نے دیکھا اسٹرانگ ٹویٹ کیا ٹرمپ صاحب نے اور کہا کہ اگر یہ نہیں دی گئی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسری طرف افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ 50 سال بھی اگر حکومت کرنا پڑی تو کریں گے، اپنی مٹی کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ اچانک سے اپنی پریزنس انشور کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلے تو ٹرمپ صاحب یہی کہتے تھے کہ ایگزٹ کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، لیکن ابھی ایک دم سے اتنا اپوزٹ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو اس وقت فارن پالیسی ڈرائیو ہو رہی ہے امریکہ کی، وہ وائٹ ہاؤس سے ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے بیانات دینے میں بہت مشہور ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بیانات کے پس پردہ کیا عوامل ہیں یہ آگے چل کے پتہ پڑے گا، لیکن بٹگرام ایئر بیس جب تک طالبان نہ چاہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے، تو وہ اب دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر جب اپنے بیان میں، اپنے ویڈیو بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا کہ وہاں سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پر چائنا کا چائنا نیوکلیئر کے ہتھیار تیار ہوتے ہیں، تو جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر افغان طالبان کے تعلقات چائنا سے بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی افغان 20 سال جنگ لڑتا رہا ہے، اب اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم 50 سال اور لڑ سکتے ہیں، اپنی سرزمین نہیں دیں گے، تو اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ دوبارہ اپنی فورسز کو یہاں بھیجے پہلے کی طرح، کیونکہ ان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان بہت زیادہ ہوا، اہداف حاصل نہیں ہوئے جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے افغانستان میں وہ، تو لہٰذا وہ ایسا تو نہیں کرے گا، لیکن وہ $7 بلین جو افغانستان کے سیز کیے ہوئے ہیں وہ نہیں دے گا، سینکشن نہیں ہٹائے گا، اور افغانستان کو اس لحاظ سے، سینکشن کے لحاظ سے تھوڑی تکلیف میں ڈال سکتا ہے۔ افغان ہمارے بھائی ہیں اور وہ بڑے کٹھن مزاج کے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو برداشت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن سر کیا کچھ ایسی ڈیل ہو سکتی ہے کہ امریکہ پرسویٹ کر لے ان کو، کوئی فائنینشیل ڈیل ہو جائے، یا پھر کچھ بھی اس طرح کی بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈپلومیسی میں ہوتا یہ ہے کہ ون ون گیم ہوتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے اگر آج وہ 7 بلین کی جو اس کے فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دے اور جتنا نقصان پہنچایا ہے افغانستان میں اس نقصان کی تلافی کرنا شروع کر دے، تو افغانستان ضرور سوچے گا کہ ان سے ان کے تعلقات بہتر ہوں، ان کو ایکسیس افغانستان کی دی جائے، ٹریڈ کی دی جائے، کامرس کی دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے کچھ سیکیورٹی آپریٹرس یہاں رکھ لیں، لیکن فوجوں کو بوٹس آن دا گراؤنڈ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اجازت دے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ افغانستان اور امریکہ کا جو پیکٹ ہے، ڈیفنس کوآپریشن کا پیکٹ، وہ ایک بائنڈنگ ہے، وہ ابھی تک کینسل نہیں ہوئی ہے، تو طالبان کو اس کو کینسل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ کینسل نہ ہو تو انٹرنیشنل لیگل طور طریقے کے مطابق اگر امریکہ چاہے تو اپنے جہاز اتار سکتا ہے افغانستان میں۔ ٹھیک ہو گیا، امریکہ چاہے تو جہاز اتار سکتے ہیں۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، ہمارے پرائم منسٹر اس وقت اقوام متحدہ کے بڑے ایک زبردست دورے پہ ہیں، تو اس دورے سے کیا کچھ امیدیں ہیں، اور کیا نیا سمیٹے گا پاکستان اس سفارتی محاذ پہ؟ دیکھیں، یہ 80واں اجلاس ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، اور اس کا تھیم ہے کہ بیٹر ٹوگیدر 80th ایئر اینڈ مور فار ڈیولپمنٹ اینڈ ہیومن رائٹ، یہ اس کا تھیم ہے۔ پاکستان کی آواز بہت اب گونجدار ہے۔ ابتدا
غزہ سے کیا میرا اپنا خیال ہے، اور جو کرٹن ریزر بیان آیا ہے منسٹری آف فارن افیئر سے، اس میں تذکرہ ہے کہ فلسطین کا ذکر ہوگا، کشمیر کا ذکر ہوگا، اور اگر تذکرہ نہ بھی ہوتا تو ہمارا تجزیہ یہی تھا کہ فلسطین کا ذکر ہوگا، غزہ میں اٹراسٹیز کا ذکر ہوگا، کشمیر کا ذکر ہوگا، کلائمیٹ چینج کا ذکر ہوگا، اسلامو فوبیا کا ہوگا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ہوگا، اس قسم کی تقریر میں ذکر ہوگا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ناظرین کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل اسمبلی کی جتنی تقاریریں ہیں وہ آپ کی فارن پالیسی کا ایک نمونہ ہوتی ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کیونکہ دنیا کے یہ سب سے بڑی سربراہان کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس سے بڑی گیدرنگ دنیا میں پورے سال میں کہیں بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ایک دوسرا موقع جو اس سے ملتا ہے سربراہان کو کہ وہ آن دا سائیڈ لائن بڑی میٹنگیں کر کے بالکل مستقبل کے لیے اپنے ممالک کی راہیں ہموار کرتے ہیں تعلقات کی۔ تو دوسرا آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی میٹنگز لائنڈ اپ ہیں بہت سارے سربراہان سے، اور اس میں بائی لیٹرل گفتگو بھی ہوگی، لیکن یقیناً اس کی اہمیت ہے، لیکن کوئی بائنڈنگ اس میں ریزولوشن مزید سر اب دیکھنا ہوگا کہ جب یہ ملاقاتیں ہوں گی کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد خان، فارمر ایمبیسڈر، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے جو کچھ بھی اس وقت حالیہ انٹرنیشنل ہے اس پر۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔